अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 11 जून को नया बजट पेश होने वाला है और बजट की बात करें तो जो उसके अंदर एक अहम एस्पेक्ट होता है वो ये है कि हुकूमत जो है क्या नए टैक्स लगाने जा रही है या टैक्सों में छूट देने जा रही है, क्योंकि जब नए टैक्सों का नफाज होता है या टैक्सों में छूट दे जाती है तो उसी की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा या कमी भी होती है और आम आदमी को रिलीफ भी मिलता है। तो क्या ये गवर्नमेंट मजीद नए टैक्स लगाने जा रही है? आज फुल इस डिटेल पर इसमें तफसीली तौर पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, टैक्सों की बात करें तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट किया, एक तो माइलस्टोन हमने अचीव किया और तहरीक इंसाफ के दौर में वो अचीव हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमने जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है वो 4000 अरब रुपए से तजावुज कर गई है। मतलब ये हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुआ और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसीलिए एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने एफबीआर के किरदार की काफ़ी तारीफ की है। तो क्या तारीफ बनती है कि वाकई हमने अब 4000 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन अचीव कर लिया और अभी एक महीना बाकी भी है? तारीफ तो बनती है। आज से 16 साल पहले जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था तो टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की ये कोई 800-900 अरब रुपया होती थी। पहली दफ़ा 2008 में हमने 1000 अरब का जो माइलस्टोन था वो अचीव किया था। तो उसके बाद ग्रेजुअली प्रोग्रेस होती रही। PMLN की हुकूमत आई तो 2000 अरब रुपए से ये लेके चले गए थे 3800 अरब तक। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फरमाया कि इन हालात के अंदर भी 18% ग्रोथ हुई है एफबीआर की टैक्स कलेक्शन में पहले 11 माह में, और अभी 11वां महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। मंडे को फाइनल फिगर्स आएंगे तो इंशाल्लाह हम रिपोर्ट भी करेंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। इसमें थोड़ा सा रियलिटी चेक अगर हम कामरान लगा दें, जब ये पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन थी एफबीआर की वो 3842 अरब रुपए थी। तो इस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद जो पहला साल पीटीआई का ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन इसकी तारीख में पहली दफ़ा मनफी हो गई और ये हो गई 3829 अरब रुपया। मतलब वहीं पे बाय एंड लार्ज खड़ी थी। इनका हदफ था, हुकूमत ने अपने लिए जो पहले साल का रखा था वो 4400 अरब रुपए से ज़्यादा था। पहले साल का हदफ हासिल करने में पीटीआई की हुकूमत नाकाम हुई। दूसरे साल का हदफ, मतलब जो आप जो कह रहे हैं कि जो 4000 का फिगर है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पहले साल अचीव कर लेना चाहिए था। कर सके वो। और दूसरा साल का जो हदफ लोगों को पता है 5500 अरब रुपए का था। कलेक्शन हुई कामरान अगेन 3997 अरब, 4000 को भी टच नहीं कर सकी। इसके बावजूद कि पीटीआई जो तीसरा साल है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 18% की ग्रोथ है और अभी तक 4143 अरब हो चुका है। इस साल का जो हदफ है प्राइम मिनिस्टर साहब की याद दहाने के लिए वो 4963 अरब रुपए है। तो अभी भी ये मई के महीने के अख्ताम तक अगर ये 4150 अरब हुकूमत कलेक्ट कर लेती है एफबीआर तो फिर भी 4963 अरब तक ये नहीं पहुंच सकते। तो ये लगता ही है कि ये तीसरे साल का भी हदफ ये जो है वो मिस कर देंगे। और जो सबसे बड़ा इनका ऑब्जेक्टिव था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है उसको 8000 अरब रुपए तक लेके जाया जाए। तो शायद 2 साल इनके मजीद हैं तो ये 8000 वाला ख्वाब मैं आपको अब इसका एक नंबर बता देता हूँ कामरान। इसके अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट नंबर है कि जो 3 साल का मैंने आपको बता दिया ब्रेकअप क्या था। जो टोटल टैक्स टारगेट हुकूमत ने अपने लिए खुद रखा है वो 14898 अरब रुपया है और इसके अगेंस्ट जो 3 साल की कलेक्शन हो जाएगी, अब जून का फिगर भी हम टेंटेटिवली ले लेते हैं, तो जो कलेक्शन बनती है वो तकरीबन कामरान 12526 अरब रुपए। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने अपने ही मुकर्रर करदा हदफ से तकरीबन ये कुछ 2300 अरब रुपया कम इकट्ठा किया और ये जो पैसा है 2300 अरब कम इकट्ठा हुआ है ये फिर आपको कर्जे लेके अपने खर्चे पूरे करने पड़े। के अंदर एक जो फैक्टर है जाहिर है कि कोविड की वजह से IMF के प्रोग्राम की वजह से भी शायद हमारी जो मईशत है वो सुकड़ी रही, क्योंकि 3 साल की एवरेज ग्रोथ देखें वो 1.7% रही है। इस साल की अगर 3.94% मान भी लें तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन अब जो मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है कि जो अगला बजट आने वाला है इसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी खबरें भी और बाकी खबरें भी ये आ रही हैं कि 500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे।
تو کس کی بات پہ یقین کیا جائے؟ کیا یہ نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں یا شوکت بات ترین کر کی لیتے بات ہیں پہ؟ کامران شوکت ترین صاحب کی. انہوں نے جب اپنی پہلی پریس کانفرنس کی میڈیا سے بات کی تو دو ان کی بڑی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹس تھی کہ ہم نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے, نمبر 2 ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے. ہم نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا, جو ایک میٹنگ ہوئی تھی نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی, یہ میٹنگ ہوئی تھی 2 دن پہلے. تو اس میں جو ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہیں جن کے پاس پورٹ فولیو فائنانس کا بھی ہے اور ریونیو کا بھی ہے, تو انہوں نے وہاں پہ 2 بہت انپورٹنٹ سٹیٹمنٹس دی تھیں. انہوں نے کل پرسوں یہ بات کہی ہے کہ ہم کوشش کریں, مختلف اس میں کویشچن آنسرز کا سیشن تھا, یہ مختلف پوچھ رہے تھے جو ممبران تھے. تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ 5,800 ارب روپے اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے اگلے سال, جو ہدف حکومت رکھنے کی بات کر رہی ہے, تو جو آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگانے, تو آٹونومس جو گروتھ ایف بی آر کی آئے گی وہ 5,300 ارب روپے کی آئے گی. تو 500 ارب اضافی کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے پھر وہ رائٹ لیفٹ بات کرتے کرتے ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 500 ارب روپے سے کم ہم ٹیکس لگائیں. میں نے ایک خبر کی تھی ایکسپریس ٹریبیون کے لیے اسی ہفتے کہ حکومت نے خود آئی ایم ایف کو پرپوز کر دیا کہ 350 ارب روپے کے ٹیکسز ہم لگانے کو تیار ہیں, جس میں کوئی 81-82 بلین کے جو کارپوریٹ انکم ٹیکس کا انہوں نے تھرو آرڈیننس کر دیا تھا. تو ایک طرف شوکت ترین صاحب کا بیان ہے, اسکرین پہ چل رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کا بیان ہے. پتہ لگے گا 11 جون کو کہ دونوں میں سچا کون ہے. نہیں, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں 500 ارب کے نہیں تو 350 ارب روپے کے تو ٹیکس لگنے ہی ہیں, تو پھر وزیر خزانہ شوکت ترین ہے, تو کس کی بات مانی جا رہی ہے؟ فیصلہ پھر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب وہ زیادہ سینسیبل بات کر رہے ہیں, پروڈنٹ بات کر رہے ہیں. اس وقت جو آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ چل رہے ہیں اس کے اندر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آئی ایم ایف آپ کو کہ نہیں آپ بڑے اچھے بچے ہیں, وہ آپ کو کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. 5,963 ارب ہم کہہ رہے ہیں, 5,500 کا ٹارگٹ رکھ لیں, 5,800 کا رکھ لیں, بڑے اچھے بچے. یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں, امریکہ جو ہے آئی ایم ایف کو شاباش دے دے کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا ان پہ دباؤ ڈالا, اب تھوڑا سا ان کو ریلیکس کر دیں. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. جو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب بات کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں, اور ریالٹی یہ ہے کہ شاید آپ کو یہ ٹیکس لگانے پڑے. چلیں یہ ٹیکس جو لگانے پڑیں گے, اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے, یہ ٹیکس کن کن سیکٹرز پر لگائے جائیں گے؟ کیا اس کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پر بھی پڑے گا؟ کیونکہ شوکت ترین صاحب نے یہ بھی بیان دیا کہ ان کی خواہش ہے یا وہ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی کہ جو ضروری اشیاء ہیں. تو یہ جو نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں کس کے اوپر لگیں گے زیادہ تر؟ آج ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے, ویسے تو یہ بہت زیادہ پروپوزلز ہیں. میں نے آج کچھ چند بڑے پروپوزل جو صرف انکم ٹیکس اور خاص طور پر سیلریڈ کلاس اس سے ریلیٹڈ ہے. تو جو ایف بی آر کے ساتھ ہمارا کچھ ہم نے نمبر شیئر کیے, اس کے مطابق 46 قسم کی جو انکم ٹیکس ایگزمپشن ہیں یا ریڈیوس ریٹس ہیں جس کے اوپر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ آپ واپس لو. اس کے مقابلے میں جو حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم تقریباً 46 میں سے 39 کے اوپر تو ہم کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے, اگر کریں گے تو دباؤ میں کریں گے. 6 کے اوپر حکومت نے اتفاق کیا ہے کہ وہ تبدیلی کرنے کو تیار ہے, وہ جو ٹیکس کی مراد ہیں وہ واپس لے لے گی, اور ایک میں تھوڑا سا ٹیکس ریشنلائزیشن ہوگی, مطلب وہ بھی کچھ 7 ٹوٹل یہ بن جاتی ہیں. کامران یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چند ایک جو بڑی ہیں جس میں ہم ان سے اگر بات کر لیں جو واپس ہو سکتی ہیں پاسبلی, اب بجٹ میں آئے گا تو ابھی ہم اس سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا یہ دیکھنا جو سیلری جو پاکستان کے جو سی فیئرر ہیں جو باہر جاتے ہیں ان کو جو سیلری ملتی ہے اس کے اوپر ان کو ٹیکس ایک چھوٹ ملتی ہے, وہ ختم ہونے کا چانس ہے. اسی طرح ایک جو الاؤنس ملتا ہے جو گورنمنٹ کے افراد باہر ملک سے کام کرتے ہیں تو ان کو ٹیکس الاؤنس ملتا ہے, اس کی کوئی زیادہ لاگت نہیں ہے, 1.2 بلین ہے سالانہ, یہ ختم ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح جو ایک آپ کی یہ جو ہے نا یہ ریٹین ہوگا, اور یہ دونوں جو ہیں چیزیں یہ ریٹین ہوں گی, یہ ختم نہیں ہونے جا رہی. جو ختم ہونے جا رہی ہیں وہ آگے ہیں, وہ فلائنگ الاؤنس سے ختم ہونے جا رہا ہے. پھر اسی طرح جو پی آئی اے کا جو اس کے اور باقی جو ایئر لائنز ان کے جو پائلٹس ہیں ان کو جو ایک الاؤنس ملتا ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. مختلف اور چیزیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. پینشنز کے اوپر حکومت کا یہ کہنا کہ وہ واپس نہیں لینا چاہ رہی, ادھر سے جو ہم نے لاسٹ ویک کی ڈسکشن کی تھی کہ جو 2 لاکھ سے اوپر جن کی پینشن ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ کرو آپ. اچھا, تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر. جو میجر چیزیں ہیں کامران اس کے اندر جو سیکنڈ شیڈول کی سیلری سے ریلیٹڈ ہے اس میں بہت زیادہ تو یہ ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں. جو جھگڑا ہے وہ اس وقت اسی چیز کے اوپر ہے کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ یہ جتنی بھی ہیں اس وقت آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے سرکاری ملازمین کو اس کے اوپر مختلف قسم کی ان کو تنخواہ کے اوپر چھوٹ ہے, وہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو, آئی ایم ایف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے ختم نہیں کرنا. اب وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کس کے اوپر ختم ہونے جا رہی ہے, وہ ہے فلائنگ الاؤنس ہے پائلٹس کا, اس کے اوپر کوئی ٹیکس ان کو ملتی ہے چھوٹ, وہ ختم ہونے جا رہی ہے, پرپوزل ہے. اسی طرح جو پائلٹس کا بھی میں نے دوسرا بتا دیا آپ کو. اور ایک جو امپورٹنٹ ہے جو 25% آپ کو ریڈکشن ملتی ہے انکم ٹیکس کے ریٹ میں جو ٹیچرز ہیں اور ریسرچرز ہیں, اس کے اوپر حکومت نے بائی دا وے اتفاق کیا ہے کہ وہ ختم کر سکتی ہے.
اور ایک جو پاکستان کے اندر جو پینشنرز ہیں انہوں نے کچھ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں جو نیشنل سیونگ اسکیمز کے اندر بہبود سرٹیفکیٹس ہیں اس کے اندر, تو ان کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 10% ہے اس وقت, ان کو جو زیادہ نہیں دیتے, ورنہ تو نارمل ٹیکس ریٹ آپ کا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بھی حکومت نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہم اس کو ریشنلائز کر سکتے ہیں. وہ کتنا ہوگا یہ ابھی پتہ نہیں ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جس کے اوپر ابھی حکومت میرے خیال میں اس پہ اب دیکھیں کہ جو فیصلہ اس پہ ظاہر ہے کہ ابھی تو جب بجٹ اپروو ہوگا تبھی پتہ چلے گا. اس کے اندر ایک جو چیز شاید جو تنخواہ دار طبقہ ہے, ظاہر ہے کہ ان کا تو ایٹ سورس پیسے کٹ جاتے ہیں, وہ ٹیکس اویڈ بھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے کیا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی تو یہ بھی شرائط تھی نا, کیونکہ ہماری کیٹیگریز ہوتی ہیں, سلیبز ہیں کہ آپ کے سلیب میں لائے کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کو ٹیکس, اس وقت میرے خیال میں 11 سلیبز ہیں, تو آئی ایم ایف چاہ رہی ہے کہ اس کو کم کر کے 5 کر دیا جائے. اگر وہ کر دیں گے تو وہ جو 10% شاید مہنگائی الاؤنس گورنمنٹ دینے جا رہی ہے وہ تو آف سیٹ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیا یہ سلیبز کم کرنے جا رہے ہیں؟ جو حفیظ شیخ صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں تو یہ بات مان گئے تھے کہ ہم 11 سے 5 کر دیں گے, جس کا جو سیلریڈ کلاس کے اوپر اضافی بوجھ بنا تھا 24 ارب روپے تھا. ابھی یہ سوال جو تھا یہ مہر بخاری کے پروگرام میں شوکت ترین صاحب سے ہوا تھا, تو اس کے جواب میں شوکت ترین نے یہ کہا تھا کہ ہم 11 سے 5 تو نہیں کریں گے, اس کو تھوڑا سا ہم کم کریں گے. نمبرز آف سلیبز انہوں نے یہ نہیں بتائیں کتنی 8 ہیں 9 ہیں 10 کتنا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو ایف بی آر کے پرپوزل ہے اس کے اندر جو اس کا امپیکٹ اب دکھایا جا رہا ہے 5 ارب روپیہ دکھایا جا رہا ہے. تو 24 ارب کی بجائے 5 ارب کا بوجھ پڑے گا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی ادھر سے سیلری بڑھتی ہے تو اسے ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے, تو یہ ایک ہے, اور یہی بات ہے جس کے اوپر یہ تھوڑا سا ہوگا. جیسے وہ 350 ارب کی بات ہوئی تھی, اس کے اندر جی ایس ٹی ایگزمپشنز بھی وہ بھی وڈرا ہوں گی اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتا ہے, اور آئی ایم ایف کی امریکہ کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی, کسٹم ڈیوٹیز کی ریٹس بھی تھوڑے سے اوپر نیچے ہوں گے, تو اتنا آسان نہیں ہے حکومت کی. چلیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر اکرام الحق ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, ان کے سامنے یہ تمام سوالات رکھیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ آنے والا ہے اور بات کر رہے ہیں ہم کہ کیا جو نئے بجٹ میں نئے ٹیکس لگیں گے یا حکومت کوئی چھوٹ دے گی. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا اسکائپ پر ڈاکٹر اکرام الحق, ماہر ہیں ٹیکس امور کے. ڈاکٹر صاحب, وزیراعظم عمران خان نے آج ہی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے شاباش دی ہے ایف بی آر کو, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہمارا ٹیکس کلیکشن ہے وہ 4000 ارب سے زیادہ ہو گیا. تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو آپ کے خیال میں یہ ایک مائل سٹون ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے پاکستان کو؟ جی, میرا خیال ہے جہاں تک کووڈ کے زمانے میں پرفارمنس ایف پی آر نے کی ہے, ہمیں اس کا کریڈٹ تو ان سے بالکل دینا چاہیے. اور اس پہ ہمیں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو نامنل آپ کی جی ڈی پی ہے, اگر وہاں پہ انفلیشن ریٹ کو میں آپ ایڈیشن کریں تو تقریباً وہیں پہ ان کی کلیکشن جو ہے اس کی پرسنٹیج آ رہی ہے. تو ان حالات کے اندر جہاں لوگ مشکل میں ہیں اور ٹیکسز وغیرہ کی چھوٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی, ایڈوانس ٹیکس بھی اسی طرح آ رہے ہیں, جو ہم امپورٹ سٹیج کے اوپر بھی 45% ٹیکسز پہلے اکٹھے کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک وہ جو آٹو پائلٹ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ جہاز کے لینڈنگ کے وقت ہی بس اس کو ہوشیار ہونا پڑتا ہے. تو ایف بی آر کا میں اس کو پورا کریڈٹ دیتے ہوئے ساتھ یہ کچھ میں نے جملے جو تھے وہ ریزرویشن کے طور پہ بھی ادا کر دیے. ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ اس فیلڈ سے آپ سمجھتے ہیں, ان کی سائیکی کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کے کام کو بھی آپ سمجھتے ہیں, یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ منتھلی ٹویٹ کرے ایف بی آر کی پرفارمنس کے اوپر اور ٹیکس کلیکشن کے اوپر, باوجود اس کے کہ 3 سال سے اور جو پی ٹی آئی کی حکومت اور اس سے پہلے بھی جب پی ایم ایل این کی بھی حکومت تھی, ایف بی آر ہے اپنے جو سالانہ ٹارگٹس ہیں وہ مس کر رہا ہے, اور اس سال بھی وہ لگ رہا ہے کہ ایف بی آر کا جو اوریجنل ٹارگٹ تھا 4963 ارب روپیہ وہ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کیا ہم وزیر اعظم کو جو آدھی تصویر دکھا کر ان کی شاباش لیتے ہیں, اس سے معاملات بہتر ہوتے ہیں, یا پھر جو ایکچوئل جو پرابلمز ہوتی ہیں اس سے ہماری جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے؟ جی, ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کی جو ہے کچھ بھی اس کے سمٹمز ایسے ہوں کہ جو آپ کو اس بات کا طرف اشارہ کرتے ہوں کہ وہاں بہتری کی بہت شدید ضرورت ہے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ بڑھتے جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں تو آپ اس پہ خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ دیکھا جائے تو اس طرح کی باتوں میں کہ ہماری جی ڈی پی 4% ہو گئی ہے اور ہم نے بہت کوئی آسمان کو چھو لیا ہے, یا ہم نے اتنی ٹیکس کلیکشن کر لی ہے, اس لیے میں نے شروع میں
یہ بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اب جو ڈیلی بیسس کے اوپر اس طرح کی سیاسی جو ہے ادھر سے بیانات آتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو بس بالکل ہی اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے، تو یہ اب ایک کلچر بن گیا ہمارے ہاں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. خود وزیر اعظم محترم جو ہیں وہ ظاہر ہے ٹیکسیشن کی اس سائڈ سے تو واقف نہیں ہے کہ کتنا پیبل پڑا ہے، اور وہ پیبل آپ اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ہم کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہے جو ہماری اپنی طرف سے ہو. اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اعتراف کیا تھا 30 جون کو کہ 710 ارب روپے کے واجبات جو ہیں وہ دینے ہیں. تو یہاں بھی ایک سرکولر ڈیٹ سی صورتحال ہے، مگر کبھی کسی نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. اور پچھلی دفعہ تو آپ نے دیکھا تھا کہ ڈائریکٹ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے 100 بلین کی گرانٹ جو کہ کانسٹیٹیوشن کے بھی اگینسٹ ہے وہ بھی ہوئی. تو ظاہر ہے کہ جب آپ حکمران جو ہے وہ باہر نہ نکلے، چیزوں کو نہ سمجھے، اس کے پاس انفارمیشن فلٹر ہو کر آتی ہو اور اس کو جیسا کہا جاتا ہو وہ ویسے بیان دے، تو اس سے پھر یہ ہے کہ ہم آگے تو نہیں جا پائیں گے. البتہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی ٹھیک نہیں کریں گے جو فنڈامنٹل ریفارمز ہمیں کرنی تھیں. اچھا، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت ان کو چیلنجز بھی رہے، تو شاید اچھی خبروں کا جب فقدان ہوتا ہے تو جو بھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بہرحال جب نئے بجٹ کی اگر بات کریں تو اس وقت ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا نئے ٹیکس لگیں گے یا نہیں لگیں گے. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا خیال ہے کہ ٹیکس نہیں لگیں گے، لیکن جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے ڈاکٹر وقار مسعود وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل نئے ٹیکس لگیں گے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا ٹیک ہے؟ یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ ایک وزیر کچھ اور کہہ رہے ہیں، جو معاون خصوصی ہیں ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. چونکہ دونوں ہی الیکٹڈ نہیں ہیں، ایک کو 6 مہینے کے لیے ظاہر ہے کہ ابھی اپنی سیٹ پر آنا ہے، چاہے وہ MNA کے ذریعے آئیں یا سینٹ کے، اور دوسرے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت تو ایڈوائزر کی سی ہے، وہ تو کسی کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. اب اگر آپس میں ان کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے اور آپ کھڑے ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے متضاد باتیں کریں گے تو پورے ملک میں اس کا ایک عجیب سا تاثر جاتا ہے کہ کون صحیح ہے. پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ IMF کے جو ہماری کنڈیشنلٹی ہم نے 22 مارچ کو ان کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر 24 کو ریلیز ہو گئی، ہمیں ایک آرڈیننس بھی فوری طور پہ لانا پڑا، ایمرجنسی تھی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، تو بجٹ میں بھی ہو سکتی تھی. مگر آپ نے دیکھا کہ وہ IMF والی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا براہ راست تعلق ریونیو کا. اب IMF وہاں آ کر براہ راست انہوں نے مانا بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اب ہم اپنا بجٹ بھی خود نہیں بناتے، اپنا فائنانس بل بھی خود نہیں بناتے، وہ بھی ہم IMF سے پوچھ کر بناتے ہیں. شوکت ترین صاحب اور مزاج کے آدمی ہیں، ان کی یہ کنسیڈریشن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکانومی کو گرو کرنا چاہیے، جب ہم لوگوں کو مشکل میں ہے اور ٹیکس لگائیں گے تو ہم اور نیچے جائیں گے، اس کی بجائے ہمیں گروتھ پہ توجہ دینی چاہیے. جب گروتھ ہم کر پائیں گے، پہلے تو سروائیول کا مسئلہ ہے، بحالی ہو جائے معیشت کی، پھر ہم تھوڑا سا اس کو ڈاکٹر اکرام صاحب مسئلہ اب یہ ہے کہ حکومت نے خود جو ٹیکس ٹارگٹ اب پرپوز کر دیا IMF کو 5,829 ارب روپے کا ہے، تو ہم نے تو تقریباً آدھی بات تو IMF کی مان لی جب ہم اس کے 6,000 ارب روپے کے قریب چلے گئے ہیں. تو اگر یہ 5,800 ارب کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم کوئی ٹیکس میئر نہیں لیتے تو پھر ریالٹی کیا ہوگی اس ٹارگٹ کی؟ ہم کتنا حاصل کر سکیں گے وداؤٹ ایڈیشنل ریونیو میئرز؟ جی شہباز رانا صاحب، آپ تو کتنے عرصے سے بہترین کوریج کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ دو دفعہ ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوتے ہیں بجٹ. ابھی آپ نے پچھلی فگر کا بھی ہمیں حوالہ دے کر بہت اس کو ایک پرسپیکٹو میں چیز کو لے آئے کہ دراصل وہ اوریجنل کو تو ہم بھول جاتے ہیں. بجٹ کی جو آپ کی پروجیکشن ہوتی ہے اس کو بعد میں آپ قریب آ کر پھر ایسٹیمیٹڈ پہلے ہوتی ہے، پھر آپ اس کو ریئل کی طرف لے کر آتے ہیں. بائی دیٹ ٹائم اگر آپ دیکھا جائے تو یہ پچھلی دفعہ جو اب وزیر خزانہ نہیں رہے حفیظ شیخ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بجٹ کے مطابق صوبوں کو اپنے بجٹ نہ بنائیے گا، ہم نے تو بہت ایمبیشیس ٹارگٹ رکھے ہیں. اور کہیں آپ نے یہ والی فگر اپنے لے لی NFC ایوارڈ میں تو آپ کے بجٹ آؤٹ نہ ہو جائے. اب مجھے بتائیے پوری دنیا میں اس طرح کی بجٹ میکنگ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ فگرز پہلے کچھ اور بتائیں اور پھر آپ جو ہے ظاہر ہے کہ صوبائی حکومتیں تو اسی کی بنیاد کے اوپر اپنا NFC شیئر ایوارڈ نکال لیں گی. تو یہ تو دیکھیے نا بالکل بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ وہ ریئلسٹک بات کریں جو ہونی چاہیے، اور یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو پچھلے ہم کئی سالوں سے دیکھتے ہیں کہ دو دفعہ تین دفعہ ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوتی ہے اور کبھی وہ بھی اچیو نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ ہو بھی جائے تو پھر بڑے شوق سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس دفعہ
2% جو ہے وہ گروتھ حاصل کر لی ہم نے پچھلے بجٹ کا جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا، تو وہ تو اوریجنل سے پھر لینا چاہیے نا جب بجٹ اناؤنس ہوا تھا، نہ کہ تھرڈ ریوائڈ سے لینا چاہیے. تو یہ تو بالکل ایک سادہ سی بات ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ملک میں اب یہ تو نہیں کہ کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ہے، اور ہم جو صحافت میں آتے ہیں یا میڈیا میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو جہاں ہمیں تعریف کرنی چاہیے وہاں ساتھ میں جو خرابی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیے کہ یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے. چلے ڈاکٹر اکرام صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم یہاں پہ ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے جو انکم ٹیکس کے پرپوزل ہیں کیا حکومت کو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے یا نہیں. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں ٹیکس امور کے. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جیسے شہباز نے بھی ذکر کیا کہ انکم ٹیکس ظاہر ہے کہ ایٹ سورس جو سیلریڈ کلاس ہے ان کی ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے، انکم ٹیکس کے حوالے سے جو مراعات ہم دیتے ہیں وہ واپس لی جائیں. لیکن وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے برڈن پڑے گا جو سیلریڈ کلاس کے اوپر. تو کیا اس کا وے آؤٹ ہے؟ کیونکہ ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ جو انکم ٹیکس کی سلیبز ہیں 11 سے کم کر کے 5 کر دی جائیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو اگر حکومت سیلریڈ کلاس کو کوئی چھوٹ دینے جا رہی ہے تنخواہوں کی مد میں، اگر وہ سلیبز کم کر دیتے ہیں تو ان کا تو پیسہ ادھر سے نکل جائے گا جو سیلریڈ کلاس ہے. جی صحیح فرمایا آپ نے کہ سیلریڈ کلاس کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں جو ہے آپ کوئی ایکسپینسز بھی کلیم نہیں کرتے، اور بزنس کی طرح آپ جو ہے وہ ان کو ٹیکس کرنا جو ہے بڑا آسان بھی ہے کہ آپ ان کا سورس کے اوپر پیسہ لے لیں. اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے مراعات یافتہ طبقات ہیں ان کی جو ایگزمپشنز ہیں وہ تو اپنی جگہ قائم ہیں، ان کی پینشنز کی بھی، اس کے بعد تنخواہ جتنی پینشن ملتی ہے وہ بھی قائم ہے، اور جو وزیر اعظم سے لے کر چیف منسٹرز تک ہیں اور جو منسٹرز ہیں ان کے الاؤنسز کی تو بات نہیں ہوتی. اور جو آپ اور ہم محنت کرتے ہیں اور جو لوگ امپلائڈ ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کے اوپر انفلیشن کا ہی آپ اثر دیکھ لیں. اب فوڈ انفلیشن اس وقت جو 11% پہ تو نہیں ہے نا، وہ تو اس کا جو ہے اپریل کا جو ہمیں لاسٹ ملا تھا 14% تھی، اور کچھ دیہی علاقوں میں شاید 1-2%، اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید تھوڑی سی انڈر اسٹیٹڈ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بجائے اس کے کہ ہم سلیبس کے اوپر بڑھائیں، ہمیں تو ان کو زیادہ ریلیف دینی چاہیے. باقی سارے ممالک میں تو خود آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے بھی یہی پرپوز کیا ہے کہ آپ لوگوں کو چونکہ مشکل حالات ہیں آپ دیں. یہ پاکستان میں ہی اس کا الٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات کا سوال پوچھنے کے لیے تو پاکستانی جائز ہیں اور حق رکھتے ہیں پوچھے اپنی حکومت سے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف سے 500 ملین لینے تھے تو اس کے اگر آپ نے ایسی سخت شرائط، اور وہ بھی صرف ان طبقات کے لیے جن کی فکس انکم گروپ ہے یا سیلریڈ میں ہے، کیوں کیے گئے ہیں؟ تو یہ تو جمہوریت کی بھی نفی ہے میرے خیال میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، ریٹیلرز ہیں پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ کوئی 43,000 روپیہ وہ دیتے ہیں ٹیکس جو فی کس ہے ان کا، اور 10 کروڑ کے قریب موبائل یوزرز ہیں، اور وہ 12.5% وہ ٹیکس ان کی ایڈوانس وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے. تو جو ایف پی آر کا نیٹ ورک ہے جو ٹیکس کا وہی 30 لاکھ کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی 1-2 لاکھ اوپر ہو جاتے ہیں، کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، اس کے بھی پرائم منسٹر صاحب سے ٹویٹ آ جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایف بی آر آج بھی یہ جو ریٹیلرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے نہیں آ پا رہا؟ کیا ان کی اپنی کوئی کوتاہی ہے یا واقعی یہ اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ریٹیلرز کو؟ جی کبھی کبھی تو آپ نے دیکھا کہ جب تاجروں کے ساتھ انہوں نے کیا تو شٹر ڈاؤنز ہوئے، اور یہ کہانی اب کی نہیں، مشرف صاحب کے زمانے میں شاپ ٹو شاپ سروے سے یہ کہانی شروع ہوئی، اور آج تک پھر ہم نے کبھی ٹریڈرز کے ساتھ بات نہیں کی کہ بھئی آفٹر آل آپ کی جو ٹیکس کی ریٹرنز ہیں وہ کیوں نہیں آتی. ٹھیک ہے ٹیکس ایٹ سورس تو ہو جاتا ہے، مگر وہ کوئی انکم سے تو اس کا لینا دینا نہیں ہے. اب میری بجلی کے بل کا میری انکم کی کمپٹیشن کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں بنتا، اور ہمارے موبائل کا بھی ظاہر ہے کہ میری انکم تو اس سے ڈٹرمن نہیں ہوتی. تو ایف بی آر ہے وہ 2.6 ملین کے اوپر میں نے جو ابھی لیٹسٹ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ دیکھی تھی، اور جہاں تک سیل ٹیکس میں بھی یہ آپ حیران ہوں گے کہ 3-3.5 لاکھ صرف لوگ رجسٹرڈ تھے، اور ان میں سے بھی جنہوں نے ریٹرن فائل کی وہ صرف 1,85,86,000 تھے، اور ان میں سے بھی صرف 31,000 نے ٹیکس دیا. آج آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ ڈسکوز کے اندر یہ لوگ کمرشل میٹرز یوز کر رہے ہیں یا انڈسٹریل یوز کر رہے ہیں، اور آپ کو موبائل کے بلنگ سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا ہینڈ سیٹ کیا ہے، اس کا اینول
بل کیا ہے، تو اس میں سے ایک اچھی ٹیکس بیس تلاش کر کے لا اس بات کی جو ہے بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کو خود بخود جو ہے آٹومیٹیکلی آپ رجسٹر کر لیتے. تو آج نمبر ایسا ہوتا کہ ہم بتا سکتے ہیں ان کو، اور یہ ان کے سامنے اپولوجیٹک ہوتے ہیں، اور وہی نمبر لے کر IMF کہتا ہے دیکھیں جی آپ کے تو صرف اتنے لوگ فائلر ہیں. تو اگر وہ فائل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی انفورسمنٹ کہاں پہ ہے؟ پھر اتنا بڑا ادارہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر 3% ٹیکس ہم نے خود ڈیمانڈ سے اور ایریئر سے کلیکٹ کرنا ہے، اور 97% یا ود ہولڈنگ سے آئے گا یا ریٹرن کے ساتھ آئے گا یا ایڈوانس آئے گا، تو پھر IRS کا جو رول ہے، اور وہ بھی دیکھیں کسٹم میں کتنا نقصان ہوتا ہے کہ اگر انڈر انوائسنگ سے کوئی مال چلا جاتا ہے یا وہ FTA میں ہے، بالکل اس پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر سیل ٹیکس کا جو اور انکم ٹیکس کی جو ود ہولڈنگ تو ایسے ہونی چاہیے کہ جیسے ایگزمپشن نہیں ہے. ابھی تک FBR یہ ایکسرسائز نہیں کر سکا کہ چین سے جو انفارمیشن آئی ہے انڈر انوائسنگ کی 5-6 بلین پر ایئر اس کی بنتی ہے، اس کا ٹیکس کون ریٹریو کرے گا؟ تو یہ مسائل جو ہیں انفورسمنٹ کے بہت شدید ہیں، اور FBR کو چاہیے، اور 2-3 آرٹیکلز میں اس کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس سیکشن انفورسمنٹ موجود کے ہے. حوالے سے اسی سے ہی جڑا ایک سوال، وقت ہمارے پاس کم ہے، ظاہر ہے کہ FBR کی کارکردگی کا اسی سے اندازہ لگا لیں. بہت سے سیگمنٹس ہیں جو انڈیویجولز بھی ہیں، کلیکٹیو بھی، جو ٹیکس نیٹ سے آؤٹ ہے. مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ویسے تو پاکستان کی معیشت ان 2 سالوں میں کہا جا رہا ہے کہ نیچے گئی ہے. اب پاکستان میں گزشتہ 1-2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ SUVs یعنی کہ کراس اوور گاڑیاں انٹروڈیوس ہوئیں، 4-5 برانڈز ہیں. اب یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ایک تو ان گاڑیوں کی زیادہ تر کی بکنگ بند ہے، 6-6 مہینے ڈیلے سے مل رہی ہے، لیکن جو جلدی لینا چاہتا ہے 5-5-10 لاکھ روپے اون منی دے کر کے وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں. اب ان کے پاس پیسہ تو ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں جو آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہیں، FBR کو نظر نہیں آتی کہ یہ اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہے، کیا یہ لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا کامران صاحب آپ نے کہ یہ جاننا کہاں آج کی دنیا میں جہاں ہم عام سے ڈیٹا جو ہے مائننگ سے بھی یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور جہاں پہ بھی یہ کار کمپنیز چاہے وہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں، وہ فوری طور کے اوپر پتہ چل جاتا ہے. مگر آپ حیران ہیں اور میں بھی حیران ہوں کہ اس کے باوجود جو ہے ہم کوشش کیوں نہیں کر پا رہے کہ ان سب لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برڈن جو یہاں ہونا چاہیے وہاں تو ہے نہیں، اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہے. ابھی ٹیکس ڈائریکٹری بھی 2 سال سے پبلش نہیں کی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو 2019 اور 20 کی یہ پبلش کریں، اس کے ساتھ ایک اور کالم بھی ایڈ کر لیں خاص طور پر سارے لوگوں کے لیے کہ انہوں نے وہاں ایگریکلچر انکم کتنی ڈکلیئر کی ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ اگرچہ وہ اس کا ٹیکس جو تھا وہ وفاق نے نہیں بلکہ صوبوں نے لینا تھا، مگر ایک سیکشن کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ کو اتنا ہی کریڈٹ ملے گا جتنا آپ نے اس کی انکم پہ ٹیکس دیا ہوگا. تو FBR سے پوچھا جائے کہ جن لوگوں نے ایگریکلچر انکم ڈکلیئر کر کے یہ گاڑیاں اور بہت سی چیزیں حاصل کی ہیں وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. خود پارلیمنٹیرین جو ہیں تو چلیں ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس کیونکہ کم، کل یہ تمام جو معاملات ہیں اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ان 3 سالوں میں شاید وہ ریفارمز ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد 2 امپورٹنٹ فارن پالیسی کے ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل ایک اہم پیش رفت ہوئی ماسکو میں. پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں. یہ ترمیم شدہ معاہدہ ہے جس کے تحت پاکستان روس کی مدد سے ایک گیس پائپ لائن بچھائے گا جو کراچی سے لے کر قصور تک آئے گی، اور یہ بہت اہم منصوبہ ہے. اور اس سے ایک یہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں اب بہتری آتی جا رہی ہے، اور وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو رہی ہے جو اس طرح کے پروجیکٹ ہیں. تو شہباز یہ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اور کل اس پر ایک امینڈڈ جو ورژن ہے اس میں سائن ہوئے ہیں. 2015 سے یہ منصوبہ آپ کو پتا ہے کہ جو پہلا معاہدہ ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان 2015 میں ہوا تھا، لیکن کیونکہ اس کے بعد اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو رشین کمپنیز تھیں ان کا پاکستان میں انویسٹ کرنے سے ان پر پابندی لگ سکتی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ 100% پہلے انویسٹمنٹ رشیا نے کرنی تھی، وہ بلڈ آپریٹ اور ٹرانسفر کا جو ماڈل تھا اس کے تحت تھا. لیکن کیونکہ سینکشنز کا خطرہ تھا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب جو اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس میں 74% یعنی کہ 74% سٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کے ہوں گے، اور 26% جو ہیں وہ اس میں رشیا کے ہوں گے. اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد شاید اس سال کے اینڈ پر یا اگلے سال کے آغاز میں اس منصوبے پر باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے.
اور یہ تو اس کی ایک سگنیفیکنس اس لحاظ سے، لیکن اس کے اندر جو کیچ ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ اس کا جو افتتاح ہے وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کریں، کیونکہ پاکستان نے ان کو دعوت دے رکھی ہے، لیکن روس جو ہے ابھی تک یہ کہتا ہے کہ روس کے صدر وہ تب ہی آئیں گے جب ان کے پاس سیل کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو، اور اس منصوبے پر کیونکہ $2.25 بلین لاگت آئے گی، تو اس کی ایک تو پاکستان کی لیے اکنامک سگنیفیکنس بھی ہے اور اس کی ایک اسٹریٹجک اور فارن پالیسی ایسپیکٹ بھی ہے جو بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بیسکلی جو ہے اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ روس اور پاکستان کے جو اکنامک ریلیشنز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کی جو لاگت ہے $1.5 سے $2 ارب کے درمیان بتائی جا رہی ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو روس کے جو اسٹیکس ہیں پاکستان کی اکانومی میں تھوڑے سے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس میں کامران 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ نے جیسا بالکل ٹھیک کہا، یہ جو منصوبہ ہے یہ 2015 سے چل رہا ہے، ایک سٹیج سے اس کی فائنینسنگ کی منظوری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے بھی دی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے غالباً $102 ارب کا قرض لے کے اس منصوبے کو شروع کرنے کی بات ہوئی تھی، اور باوجود اس کے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جو پاکستان کا GIDC جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا ایک قانون ہے جس کے تحت مختلف جو آپ کے کمپنیاں وہ ایک سیس پے کرتی ہیں اور وہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، اس کے اوپر ہم نے خبر بھی کی تھی، معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہوا، پہلے حکومت نے وہ سیس معاف کرنے کی کوشش کیا تھا، پھر سپریم کورٹ میں انٹرونشن ہوئی، تو وہ ایک معاملہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا، اس کی جو فائنینسنگ ہے وہاں سے اب ہو اس کا سکتی ہے۔ ویسے نام انہوں نے چینج کر دیے، پاکستان سٹیم گیس پائپ لائن پروجیکٹ، جی اب اس کا نام چینج ہو گیا، لیکن بیسکلی یہ پائپ لائن وہی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا جو میری انفارمیشن ہے، میری 2 دن پہلے بات ہوئی تھی تابش گوہر صاحب سے جو وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں پیٹرولیم اور پاور کے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ امریکہ کے مختلف خدشات رہے ہیں ماضی میں بھی، اور یہ پروجیکٹ ماضی میں کوشش ہوئی اس کو کرنے کی تو نہیں ہو سکا، تو تابش گوہر صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ بہتر ہوتا یہ منصوبہ جو حکومت پاکستان ہے اپنے وسائل سے خود کرتی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا مجھے کہ جو سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کمپنی ہے اور سوئی سدرن گیس کمپنی ہے، SSGCL اور SNGPL کے بورڈز نے اس کی اپروول بھی دی ہے، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے انٹینشن شو کیے اور حکومت کو خط بھی لکھا تھا، لیکن اس پہ وہ ٹیکنیکل بیس پہ وہ بات کر رہے تھے کہ 2-3 چیزیں ان کی کیوں اس کے اوپر ریزرویشنز تھے۔ ایک تو تابش گوہر صاحب نے یہ کہا کہ رشین جو انویسٹرز تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک تو اس میں گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن ان کو ملے، تقریباً وہ 18% کی بات کر رہے تھے پروفٹ کی، دوسرا وہ پائپ لائن کے اوپر چارج ایک چاہ رہے تھے کہ اس کے ان کیس آف سم ڈیفالٹ تو ان کی جو اونرشپ ہوگی پائپ لائن کی وہ رشینز کی ہوگی، تو ان کے خیال میں چونکہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اور اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہوگا تو اس کی اونرشپ جو ہے رشینز کو دینا مناسب نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ٹیکنیکل تھی، جو اگر آپ پاکستانی کمپنیاں یہ گیس پائپ لائن لگاتی ہیں تو ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ 42 انچ ڈائیمیٹر کی پائپ لائن ہم بچھاتے ہیں، جو رشین پائپ لائن ہوگی وہ 56 انچ کی ہوگی، ان کی جو انویسٹمنٹ سے آئے گی، اور اس کے اندر جو گیس کا فلو ہوگا کامران وہ ہوگا تقریباً 1.6 بلین کیوبک فٹ پر ڈے، جو پاکستانی پائپ لائن ہے اس میں کوئی 1.2 بلین کا ہوگا، تو یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل اور اس کے جو انٹرنیشنل ڈائمینشنز تھی اس کے وجہ سے پروجیکٹ تھوڑا سا ڈیلے کا، لیکن اس کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اب ظاہر مزید اس کی تفصیلات آئیں گی۔ جہاں تک اونرشپ کی بات ہے، اب اگر پاکستان کے 74% اسٹیکس ہیں تو نیچرلی ظاہر ہے کہ اس کی اونرشپ پاکستان کی ہوگی۔ دوسرا آئی تھنک ایک تو آپ ٹیکنیکل ایسپیکٹ کی بات کریں، جو میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک کنسیڈرڈ پرنسپل ڈیسیجن ہے جو تمام پالیسی ساز ہیں کہ روس کو اس میں انوالو کرنا ہے، حالانکہ چاہتے تو چین بھی اس میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن اس کی ایک اسٹریٹجک ریزن ہے کہ ہم ہر صورت میں روس کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی اپنے آپشنز کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو سم ٹائم اس کی آپ کو اکنامک جو کاسٹ ہے اس کو آپ سم ٹائم ادھر بھی رکھتے ہیں، پرے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کی اکنامک جو ایسپیکٹ ہے اس کا فائدہ بھی ہے ہمیں۔ دیکھیں یہ 1122 کلومیٹر جو لمبی پائپ لائن ہے، خاص کر کے جو پنجاب اور نارتھ میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں گیس کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے، ایون اب تو گرمیوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب جو LNG ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم کنٹینر کے ذریعے تو لے آتے ہیں، لیکن ان کو وہ ری گیسیفائی جسے کہتے ہیں کہ پائپ لائن میں ڈالنے کا کوئی نظام نہیں ہے، تو یہ جب پورٹ قاسم سے قصور تک ایک بڑی پائپ لائن کے ذریعے آپ کے مین سسٹم میں انٹر ہو جائے گی تو پنجاب اور نارتھ میں آپ کو جو گیس کی شارٹیج نظر آتی ہے وہ کسی حد تک اس میں کمی آئے گی، اور یہ ہماری انڈسٹری کے لیے بھی، ڈومیسٹک جو ہمارے یوزرز ہیں ان کے لیے بھی ایک فائدہ مند بات ہے۔ تو یہ اس کا اسپیکٹ، اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک پوائنٹ مجھے اور ایڈ کرنا ہے، وہ اس سے ہٹ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جو ہم ایک بہت ہی زیادہ اگر آپ آرگیومنٹ سنتے ہیں آج کل حکومت سے کہ پاکستان کے اندر 40%
سرپلس الیکٹریسٹی ہے. بجلی پاکستان میں ضرورت سے 40% زیادہ ہے. تو وہ جو ہمارے حکمران اور وزراء ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد جیسے شہر میں بجلی کی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی ہے. یہاں پہ ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو آپ کی پاور کی ٹرانسمیشن کی لائنز ہیں وہ ٹرپنگ کر رہی ہیں. اور حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ صبح بجلی جاتی ہے اور دوپہر تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب آنی. اور کوئی اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ الیکٹریسٹی کی جو آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے اس کے اوپر آئیڈل کیپیسٹی ہم پیمنٹس کر رہے ہیں ہزاروں ارب روپے کی. تو ہماری پلاننگ ہے ویسے کامران اللہ ہی حافظ ہے. اور ابھی تو جو جون شروع ہونے والا ہے, ابھی ٹیمپریچر 40-41 آج بھی اسلام آباد میں تھا. ابھی تو اور جب پارا اوپر جائے گا تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں اگر یہ حالت ابھی ہے, مت بھولے کہ جو ایک نیشنل بلیک آؤٹ ہوا تھا اس میں تو بس انہوں نے جمع خرچ کے طور پہ ایسے ہی رپورٹ کر دی اور اس میں کوئی پتہ نہیں لگا. جاتے جاتے ایک اور جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے فارن پالیسی کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ عراق کے دورے پر ہیں. اب ظاہر ہے کہ عراق کے ساتھ ایک بائیلیٹرل ایسپیکٹ بھی ہے. جو ہمارے سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک دفعہ پھر کوشش ہو رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ عراق آپ کو پتا ہے کہ اس نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. پچھلے 6 ماہ کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں ان کے بغداد میں مذاکرات ہوئے ہیں, ٹاکس ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ کم ہوئی ہیں, جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو بھی دیا ریسنٹلی جس میں وہ بڑے ریکنسلیٹری تھے ٹوورڈز ایران. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ چاہتے ہیں اور تمام جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا ایران نے مثبت جواب بھی دیا. اور اب ہماری جو اطلاع ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ان دونوں کو قریب لانے میں, ایک دفعہ سے پھر کوشش کریں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ کہ اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں. ایران کہتا ہے آپ ہمارا ساتھ دیں, سعودی عرب کہتا ہے آپ ہماری طرف آئیں. اگر ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے تو پاکستان کے جو فارن پالیسی کے چیلنجز ہیں وہ قدرے کم ہو جاتے ہیں. اس لیے پاکستان اپنی ایفرٹ کر رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کوششیں جو ہیں پاکستان کی کیا رنگ لائیں گی, کیونکہ ماضی میں جو ہم نے ایفرٹ کی اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے حالات تبدیل ہوئے ہیں تو شاید پاکستان کی یہ کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو پائیں. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.